ताहिरा है नाम मेरा, मुश्किल है काम मेरा, देखती आंखों सुनते कानों को सलाम मेरा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी फाटक पर लगी। फाटक बंद था। पीए ने उतरकर फाटक खुलवाया। जब वापस आकर गाड़ी में बैठा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा, ये तुमने क्या किया? इसने कहा, मैंने आपके लिए फाटक खुलवाया है। आपने कहा, इसे बंद कराओ, आज मेरे लिए खुला है, सदियों तक दूसरों के लिए खुलता रहेगा। एक दफ़ा 1946 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास पेशावर यूनिवर्सिटी के 10 तलबा मिलने आए। असिस्टेंट ने इन्हें आपके पास बिठाया। आपने बच्चों से पूछा, तुम कैसे आए हो? उन्होंने जवाब दिया, साइकिलों पर आए हैं। आपने पूछा, कितनों की साइकिलों में लाइट लगी हुई है? उन्होंने जवाब दिया, हमने तो कोई लाइट नहीं लगाई। आपने इनसे कहा, तुम में से एक भी मेरे मुल्क में जाने के काबिल नहीं है। इसकी वजह यह थी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कानून था कि साइकिल में लाइट लगी हो। एक बच्चे ने कहा, सर ये गोरे का कानून है। आपने फरमाया, कानून तो कानून होता है। आप इतने छोटे कानून का भी एहतराम करते थे। ये था उनका विजन। 25 साल की उम्र में हज़रत कायद आज़म के पास बड़े सगीर में महंगी तरीन गाड़ी थी। जब आप इस दुनिया से गए तो 7 शहरों में इनके इतने बड़े घर थे कि एक एक घर में मुलाज़मीन की तादाद 20 से ज़ायद थी, और जब इस दुनिया से गए तो सब कुछ मुल्क को दे गए। सिकंदर आज़म जब दुनिया से गया तो कहा, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। किसी ने पूछा, क्यों? इसने कहा कि दुनिया को पता लग जाए कि दुनिया को फतह करने वाला भी खाली हाथ ही जाता है। किरदार एक ऐसी चीज़ है जो असर डाल देती है। जॉन मैक्सवेल ने लीडरशिप में दुनिया में बहुत ज़्यादा तहकीक की है। वो कहता है, अगर आपको तरक्की करनी है और आपसे कहा जाए कि सिर्फ अपने अंदर एक सिफ्त पैदा कर लो तो तरक्की मुमकिन हो जाएगी। इस सिफ्त का नाम है लीडरशिप। दुनिया के तमाम बड़े लोग लीडर होते हैं। जब लीडरशिप की बात की जाए तो ये जहन में रहे कि लीडर वो फर्द होता है जो दूसरे लोगों से मुमताज़ होता है। हर इंसान लीड नहीं कर सकता। हज़रत पीर मेहर अली शाह के एक बेटे का नाम बाऊजी था। इनकी उम्र 9 या 10 साल थी। अंग्रेज़ ने गोलड़ा शरीफ से नई नई ट्रेन चलाई तो बाऊजी रोज़ाना ट्रेन देखने रेल की पटरी के पास चले जाते। इनके मुरीदों ने बाऊजी से पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मुझे ट्रेन से मोहब्बत हो गई है। मुरीदों ने पूछा, क्यों मोहब्बत हो गई है? उन्होंने जवाब दिया कि इसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह, ट्रेन का इंजन ट्रेन को मंजिल तक लेकर जाता है। दूसरी वजह, आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर जाता है। तीसरी वजह, आग खुद खाता है, डब्बों को नहीं खानी पड़ती। चौथी वजह, सिराते मुस्तकीम पर चलता है। और 5वीं वजह, ये डब्बों का मोहताज नहीं होता बल्कि डब्बे इसके मोहताज होते हैं। आप फैसला कीजिए कि ज़िंदगी की तरह, इंजन की तरह गुजारनी है या डब्बे की तरह गुजारनी है। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल टेस्ट लड़ाका तैयारे के पायलट का होता है। इसमें पायलट को एक कैबिन में डालकर हवा का दबाव कम करके घुमाया जाता है। इसमें कई लोगों के कान तक फट जाते हैं। जो फर्द इस टेस्ट में कामयाब होता है इसे मुंतखब किया जाता है। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं, हमने जिसके हाथ में करोड़ों रुपए का तैयारा देना है वो इतना काबिल हो कि वो इस तैयारे को उड़ा सके। पायलट को कहा जाता है, अगर कभी ऑप्शन आए
کہ طیارہ تباہ کرنا ہے یا خود کو بچانا ہے تو تم طیارہ تباہ کر دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس سے کئی گنا مہنگے ہو، کیونکہ تم لیڈر ہو۔ بعض اوقات کچھ غلطیاں کسی اور جگہ کے لیے ہوتی ہیں، آپ وہاں سے سیکھتے ہیں اور استعمال کہیں اور کرتے ہیں۔ چاند پر جانے کے لیے کوششیں جاری تھیں، وہ صحیح تھیں، لیکن اس کی وجہ سے امریکی معیشت نیچے آ گئی تھی۔ صرف ایک کامیابی تھی جس دن چاند پر پاؤں رکھا گیا تھا۔ انسان نے چاند پر پاؤں رکھا، امریکہ نے نہیں رکھا تھا۔ جب ایک انسان نے بھی چاند پر پاؤں رکھ دیا تو گویا پوری انسانیت کے لیے فخر کی بات ہو گئی، چاند فتح ہو گیا۔ بڑا کام کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو آپ سب چیزوں سے آزاد ہو جائیں یا پھر اتنا کچھ حاصل کر لیں کہ پرواہ ہی ختم ہو جائے۔ امیر تیمور دنیا کا وہ بادشاہ تھا جس نے کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا آغاز کیا۔ یہ اس کی فتح کا نشان تھا۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتا، اس علاقے کے جتنے بھی قابل لوگ ہوتے تھے وہ ان کے سر اتروا دیتا تھا، پھر وہ سر سارے اکٹھے کر کے مینار بناتا، پھر اس پر جسموں کی چربی ڈال دیتا تھا، اس کے بعد آگ لگا دیتا اور وہ آگ کئی مہینے جلتی رہتی۔ جب وہ شیراز پہنچا تو اس نے اعلان کیا کہ پورے شہر کو امان دے دو۔ اس کے جرنیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، یہ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، یہاں میرا استاد دفن ہے۔ جرنیل نے کہا، آپ تو یہاں کبھی آئے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر آپ کا استاد دفن ہے؟ تیمور نے جواب دیا، یہاں حضرت شیخ سعدی دفن ہے۔ جرنیل نے کہا، آپ تو کبھی ان سے ملے ہی نہیں، انہیں تو دنیا سے گئے عرصہ ہو چلا ہے۔ امیر تیمور نے جواب دیا، میں نے ان کی کتابیں بوستان اور گلستان پڑھی ہیں، میں نے ان کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھا تھا اور اس ایک جملے نے مجھے ایک سپاہی سے اتنا بڑا بادشاہ بنایا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ زندگی میں علم اور پیسہ خوب حاصل کرو، کیونکہ میں نے بڑے پیسے والوں کو بھی رلتے دیکھا ہے اور بڑے علم والوں کو بھی پیسے والوں کا محتاج دیکھا ہے۔ جب یہ دو محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دماغ سوچنا شروع کرتا ہے۔ جب تک زندگی کی تلخیوں سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تب تک آپ بڑا نہیں سوچ سکتے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے کہ سوچ کے تالوں کو کھولا جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ ایک آدمی کے بارے میں یہ غلط خبر چھپ گئی کہ وہ مر گیا ہے۔ خبر کی سرخی تھی، موت کا سوداگر مر گیا ہے۔ اس نے جب یہ پڑھا تو سوچا کہ میرے نام کے ساتھ تو موت کا سوداگر لکھا جائے گا۔ وہ اس لیے لکھا گیا کہ اس نے بم بنایا تھا۔ اس نے سوچا اور اپنے کاروبار کا تمام پیسہ نوبل پرائز پر لگا دیا۔ آج اس کا نام نوبل پرائز کی وجہ سے زیادہ ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کی بھی کوئی شناخت ہو جو آپ کو زمین سے اٹھائے۔ تب تک طیارہ ایئرپورٹ پر پھرتا رہے گا جب تک وہ اڑنے کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ تعلیم مکمل ہو گئی، ڈگری مکمل ہو گئی، اور اب بھی یہی پلان ہے کہ غلام ابن غلام۔ ہم دنیا کی واحد امت ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر آپ نے روشن دھان اس نیت سے لگایا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو آپ کو اذان کا ثواب ملے گا۔ آواز تو آنی ہی آنی ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے۔ جس کا کام اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی مسجد میں عبادت سوالیہ نشان ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کعبے کی دیوار سے لپٹے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، اور جب اس کے باطن میں دیکھا تو دنیا کے سوا کچھ نہیں تھا، جبکہ بغداد کے بازار میں ایک شخص کو معمول کے مطابق کاروبار میں مشغول دیکھا۔ جب اس کے باطن میں جھانکا
تو رب کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ دین نہ تو فقط عبادات کا نام ہے اور نہ دنیا کاروبار حیات کا نام ہے۔ آپ کی نیت آپ کا دین بھی ہے اور دنیا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار آپ کو دیا ہے، اسی لیے ہم سے سوال کیا جائے گا، اور سوال اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس چوائس ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ ماہرین نے لیڈر یا قائد کی درجہ ذیل خصوصیات بیان کی ہیں۔ جو فرد آج میں بیٹھ کر آنے والے زمانے کو دیکھ لے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ سیب کو دیکھنا بڑی بات نہیں، سیب کے اندر درختوں کو دیکھنا بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک سیب میں کتنے بیج ہیں اور بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور ان درختوں میں کتنے سیب ہیں۔ شیخ سعدی شرازی کے گھر تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو سامنے 80 سال کا اندھا بھکاری کھڑا رو رہا تھا۔ شیخ نے پوچھا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، کیا مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کوئی ہوگا؟ آپ نے پوچھا کس بات کی بدقسمتی؟ اس نے کہا میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بصارت سے محروم ہوں، 80 سال میری عمر ہے، میں نے دنیا نہیں دیکھی، مجھ سے بڑا بدقسمت اور کون ہوگا؟ شیخ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تجھ سے بڑا بدقسمت وہ ہے جس کے پاس بصارت ہے مگر بصیرت نہیں ہے۔ تکبر وہ صفت ہے جو انسان کا سب کچھ بگاڑ دیتی ہے۔ جب سر سید احمد خان 13 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے ملازم کو تھپڑ مار دیا۔ ماں نے 3 دن تک گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، پھر 3 دن کے بعد ملازم سے معافی منگوائی اور گھر میں داخل ہونے دیا۔ ایک قدم انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ عبدالستار ایدھی کی والدہ انہیں اسکول جانے کے لیے 2 آنے دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ایک آنا خود کھانا اور دوسرے سے کسی کی مدد کرنا، اس ایک عمل سے وہ کتنا بڑا انسان بن گیا، جبکہ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں۔ رنجیت سنگھ کی مجلس مشاورت میں جنرل ونجورا شامل تھا۔ رنجیت سنگھ نے ونجورا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سکھ قوم محتاج نہ ہو۔ اس نے جواب دیا فقط عورت کے لیے تعلیم لازم کر دو اور یہ نانیوں دادیوں سے لے کر چھوٹی بچیوں تک لازم کر دو۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا اور مرد؟ ونجورا نے جواب دیا ان کی خیر ہے، تمہاری نسل میں محتاج پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رنجیت سنگھ نے تعلیم لازم کر دی اور آج اس قوم میں بھکاری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ نے اپنی نسل میں خودداری اور علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دیا تو پھر آپ کی نسل میں بھکاری نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں مسلمان زکوٰۃ لے کر بازار جاتے تھے مگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ خوشحالی تھی، اس لیے مچھلی پکڑ کے کھلانے سے بہتر ہے آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں تاکہ محتاجی ختم ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی ویژن والے انسان ہوتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ ایک بھکاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا تھا مگر میری حرکتیں ایسی تھیں جس سے پیسہ اجڑتا ہے، میں نے ان حرکتوں کو نہ چھوڑا اور آج میری یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں بھکاری بن گیا ہوں۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس ویژن نہیں تھا، اگر ویژن نہ ہو تو کھربوں روپے بھی اجڑ جاتا ہے، اگر ویژن ہو تو اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ لوگوں نے حضرت بابا فرید گنج بخش کے ہاتھ میں کبھی کینچی نہیں دیکھی، ہمیشہ سوئی دھاگا ہی رہتا تھا۔ کسی نے بابا جی سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کبھی کینچی نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا جو کاٹتی ہے میں اسے نہیں پکڑتا، جو جوڑتی ہے میں وہ پکڑتا ہوں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو جوڑتا ہے، اپنے اندر جوڑنے والی صفت پیدا کیجیے۔ مختار مسعود کہتے ہیں اگر مردم شماری کی جائے تو یہ 16 کروڑ نکلیں گے اور اگر مردم شناسی کی جائے تو 16 بھی نہیں نکلیں گے۔ اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو پھر آپ جوڑیں گے، لوگ خود بخود بدلیں گے۔ لیڈر رول ماڈل ہوتا ہے، اسے سچا اور کھرا ہونا چاہیے، وہ قابل اعتبار ہو۔ جو لوگ قابل اعتبار نہیں ہوتے وہ لیڈر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی کامیابی اور علم کے شاہد آپ کے اپنے لوگ ہیں تو پھر آپ سچے انسان ہیں، آپ لیڈر ہیں۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।